अस्सलाम वालेकुम सामईन। उर्दू अफ़साने एक काविश है उर्दू की बेहतरीन तहरीरें आप तक पहुंचाने का। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा के मेरी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल को तरक्की मिल सके और मैं आपको बेहतर से बेहतरीन नावल पढ़कर सुना सकूं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा नावल शाम रंग सियाह, तहरीर इमल रजा, किस्त नंबर 5। सूरज परस्ती। आफताबी जर्रों को चुनने वाले, किरणों को बुनने वाले अबस वाला हासिल है सब। कहाँ थे सुनने वाले, गफलत की नींद में थे, डूबे थे, या कैसी पस्ती। चांद को रकीब समझें ऐसी थी इनकी सूरज परस्ती। न्यूयॉर्क। हवा की बादबानी कश्ती किसी नाखुदा की रहनुमाई के बगैर खुरामा खुरामा आगे बढ़ रही थी। सड़क के अतराफ में आगे महफिल के दियोकामत दरख्तों के पत्ते लहरा रहे थे। बर्फीला मौसम पिघल रहा था। उजले दिनों की धूप अपने सिंहासन पर फिर से विराजमान होने की तैयारियां करने लगी थी। शाम इसी धूप की गोया बनी मचल रही थी। कदीम वज़ा की लकड़ी से बने एक पुराने हटनुमा घर के बाहर चिकनी सड़क पर एक तेज रफ्तारी की हदूद से निकली हुई गाड़ी रुकी थी और इस तरह रुकी थी कि इस हटनुमा घर के दरवाजे तक खड़े होते होते घूम गई थी। कार में बैठे इन चारों का कहकहा ठंडी और खामोश फिजा में बुलंद हुआ था। खतरात से खेलने वालों की लौ कहकहे की लौ आज फिर बुझ गई। आज फिर ना हमें कुछ हुआ और ना ही हमारी कार को। खुली छत की गाड़ी के पिछली सीटों पर बैठा मीजान बिना दरवाजे खोले ही छलांग मारकर नीचे उतर आया। डेविड ने इसकी तरफ बैग उछाला जिसने मुश्किल से ही सही लेकिन बर वक्त कैच कर लिया। आज की रात कोई ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हें सुस्त कर दे, मार्डी ने कहा। तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है इसलिए लड़कों से इज्तिनाब करने का नहीं कह रहा। अब की मार्डी शरारतन बोला था। मीरान ने इसे घूरा था। तुम्हारी जीत हमारी टीम के लिए जरूरी है, इसके दूसरे दोस्त डैनियल ने भी कहा था। टीम से ज्यादा डैनियल को मीरान की जीत की जरूरत थी क्योंकि टीम में डैनियल की हैसियत जीत पर नाचने वाले जोकर से ज्यादा नहीं थी। फिक्र मत करो दोस्त, बॉल या तो गोल करेगी या इनके सर फाड़ेगी, मीरान ने कहा। चारों हंसने लगे। ओके बाय, कल मिलते हैं। रेबेका आंटी को हमारा सलाम देना। व्हाई नॉट, बाय। इसने सबसे बाय शाय करके हाथ शेक किया। गाड़ी ने चरचरा कर हरकत की और किसी भारी भरकम मादम की तरह दाएं बाएं बेढंगी सी डोल कर पलक झपकते में छलावे की मानिंद इसकी नजरों से दूर हो गई। कार में बैठे वो चारों झूल कर रह गए थे। मार्डी ऐसी ही रश ड्राइविंग करता था, खुसूसन जब वो जीत जाते थे, वरना आज इसकी उतरी हुई सूरत काबिल दीद होने वाली थी। मेरान मुस्कुराते हुए इनको जाते देखता रहा, फिर मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ा। सनशाइन की तरफ जिसमें न सूरज की रोशनी थी और न ही शाइन। हस्ब मामूल घर में अंधेरा था। बाहर की लाइट जो परिंदों के लिए बनाए गए छोटे से घर के ऊपर लगी थी फिर ऑन नहीं थी, जबकि रेबेका जानती थी कि मीरान अभी घर नहीं आया। आज इसका मैच है और इसने देर से आना है। मीरान ने डोरबेल बजाई। दोबारा बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। लगता है मम्मी सो चुकी हैं। इसने कंधे से बैग उतार कर इसमें से अपनी पेन तलाश की। मार्डी ने जल्दी में इसके कपड़े ठूस ठुसा कर अंदर डाल दिए थे और आते वक्त उसे बदलने भी नहीं दिए थे। इस वक्त वो बास्केटबॉल वाली नेकर शर्ट और जॉगर्स में ही था। घर की चाबी तलाश करना इसके लिए किसी मौके से कम साबित नहीं हुआ था। चाबी इसने दरवाजे में घुमाई और बड़ी जान लगा देने के बाद दरवाजा खोला। दरवाजे का लॉक पिछले कई सालों से खराब था, लेकिन रेबेका घर की बाकी सारी चीजों के साथ साथ इसे भी ना बदलने पर बजत थी। ईसा के पास इसी लॉक की चाबी है। मैं नहीं चाहती कि इस घर में दाखिल होते वक्त ईसा को रत्ती भर भी मायूसी हो, हाँ वो मायूसी बदलाव की ही क्यों ना हो। रेबेका की वजह रेबेका वजह पेश करती थी। घर की दूसरी बहुत सी चीजों को लेकर भी इसके पास ऐसे ही वजूहात होती थी जिन सब में ईसा का नाम आता था। ये ईसा ने बनाई है, ये ईसा मेरे लिए लाया था, ये ईसा ने खुद यहाँ रखी है, ये ईसा की सालगिरह। मीरान चुप हो जाता था। इसे किसी चीज पर कोई एतराज ही कब था भला। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने भी अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। इसे लगा वो किसी गार में घुस आया है, ऐसा गार जहां अरसे से मुठबाजी इसकी दुनिया की खैरियत के लिए आन समाये बैठे हैं।
وہ روشنی کر کے ان کے آسن کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اپنی دنیا کی خیریت کے لیے تو وہ خود غرض تھا ہی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت احتیاط سے اس نے جاگرز اتارے تھے اور واش روم میں آ کر ناک کھولنے سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ اور پھر واش روم کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ ریبیکا سو چکی تھی اور وہ اپنی شور سے انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کا موسم گرچہ مائل بخنکی تھا، لیکن اس کی حالت چیخ چیخ کر غسل کے لیے پکار رہی تھی۔ والی بال کی وجہ سے اس کا سارا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ گراؤنڈ کی مٹی بھی اس کے جسم پر کہیں کہیں موجود تھی۔ اسے خود سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ غسل خانے میں آتے ہی اس نے گرم پانی کا شاور فل سپیڈ سے کھول دیا۔ گرم پانی نے اس کے جسم پر پڑتے ہی اس کی ساری تھکن کو دور کر دیا اور بھاپ نے اسے تازگی دی۔ شاور کے دوران وہ گنگنانے لگا تھا۔ یہ آج اس کی جیت کی خوشی تھی جو اس کے لبوں پر گانے کی صورت مچلنے لگی تھی۔ جسم کو تولیے سے خشک کر کے اس نے رات کا کھلا ڈھلا گرم ٹراؤزر پہن لیا اور باہر ڈائننگ ایریا میں نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کوئی برتن وغیرہ موجود نہیں تھا۔ وہ اندر کچن میں گیا تو وہاں بھی خالی کچن اور خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ربیکا نہ جانے کیا کھا کر سوئی تھی کیونکہ کچن میں کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ڈبل روٹی کے 2 پیس ٹوسٹر میں ڈال کر انہیں خستہ کیا اور پھر ان پر جام لگا کر باہر نکل آیا۔ یہ وہ کھانا تھا جو صبح کے علاوہ وہ اکثر باقی دن کے اوقات میں بھی اسے کھانا پڑتا تھا۔ ٹی وی دیکھنے کے ارادے سے اس نے لاؤنج کی لائٹ آن کی تو کمرے میں روشنی کے پردے چاک ہوتے ساتھ ہی کرسی پر ایک بت بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ بت ریبیکا کا تھا۔ ریبیکا کے وہاں بیٹھنے سے ظاہر تھا کہ وہ کافی دیر سے وہاں موجود ہے۔ وہ سوئی نہیں تھی۔ پھر اس نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میران حیران نہ ہوتا اگر یہ واقعہ آج پہلی بار رونما ہو رہا ہوتا۔ ریبیکا اکثر ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں ایسی گم ہو جاتی تھی کہ ارد گرد سے بیگانہ ہی ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے لمحوں میں اس کی 6 کی 6 حسیات وقتی طور پر مر جاتی تھیں۔ وہ ایک مردہ تتلی کی طرح زندہ تو لگتی تھی لیکن پر ہلانے رنگ چھوڑنے سے قاصر۔ میران کی ساری خوشی کافور ہو گئی۔ کھایا ٹوسٹ اس کے ہاتھ میں ہی جھول کر رہ گیا۔ تعصب سے اس نے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ اسے پتا تھا آج پھر تماشا ہوگا۔ اسے وہ سب پھر سے سننا ہوگا جو وہ 1000 بار سن چکا ہے، جو اس قدر جو اس قدر ازبر ہو چکا تھا کہ اس سے تحت الشعور کی رگیں بھی پناہ مانگتی تھیں۔ آخر خوشیاں اس سے اتنی جلدی کیوں روٹ جاتی تھیں؟ کوئی بھی خوشی اس کے لیے دائمی خوشی نہیں تھی۔ اس نے ٹوسٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بنا سورے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا بڑی آہستگی سے ریبیکا کے پاس آیا۔ اندھیرے سے روشنی میں آ جانے پر بھی ریبیکا نہیں چونکی تھی۔ اسی طرح بیٹھی تھی جیسے کسی ماہر نقاش نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس پر مرمر کا خول چڑھا دیا ہو۔ ممی، آپ نے کھانا کھا لیا؟ قریب جا کر اس نے اس کو کندھوں سے تھام کر نرمی سے چونکایا اور وہ حد درجہ نارمل انداز سے سرسری سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس سے ریبیکا ڈر نہ سکے۔ ریبیکا تو اس کے خیالوں سے اٹھنا مردے میں دوبارہ جان بھرنے کے مترادف تھا۔ ساری احتیاطوں کے باوجود بھی وہ بری طرح چونکی اور اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ لمحے بھر کو ریبیکا کی آنکھیں اس طرح پھیلی تھیں جیسے وہ اپنے سامنے قاف کے کسی بھوت کو دیکھ رہی ہو جس کے 12 سر ہوں، 2 زبانیں اور 4 آنکھیں۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی بصیرت جیسے انہیں واپس لوٹائی گئی ہو۔ عیسیٰ، وہ پہچاننے کی کوشش میں ادموئی ہو رہی تھی۔ نہیں، میں ہوں میران، وہ تحمل سے کھڑا رہا۔ اسے پتا تھا اب اگلا سوال کیا آئے گا۔ کون میران؟ اگلا سوال وہی تھا جیسا کہ قیاس تھا۔ پوچھتے ہی ریبیکا کی آنکھیں اس طرح چنیا کر اندر کو سکڑ گئیں جیسے ان کے سامنے سورج آ گیا ہو۔ اپنی تمام تر بانی سمیت وہ اس سے کوئی شرط لگا کر جیتنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ میران، آپ کا بیٹا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اوہ، میرا بیٹا، میران۔ ریبیکا کو جیسے یاد آ گیا کہ وہ ایک جوان بیٹے کی ماں ہے۔ وہ میران کے گلے لگ کر جھول گئی جیسے بڑی مدتوں کے بعد اس سے ملی ہو۔ میران فوج سے پلٹا ہو یا وہ خود چاند سے ہو کر آ رہی ہو، میران کو اپنا اور ریبیکا کا توازن برقرار رکھنے میں بڑی قوت لگانی پڑی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ خود سے الگ کر کے وہ بڑے پیار سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے کھانا کھا لیا، عیسیٰ کے ساتھ۔ آج تو وہ میرے بنائے ہوئے کھانے کی بہت ہی تعریف کر رہا تھا۔ وہ بڑی سچی خوشی سے مسکرائی تھی۔ میران اپنے باپ کا نام سن کر بمشکل مسکرا سکا۔ کیا بنایا تھا آج آپ نے ان کے لیے؟ میرے لیے کیوں نہیں رکھا؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ سکا۔
آج میں نے اس کے لیے بریانی بنائی تھی، پاکستانی بریانی اسے بڑی بڑی پسند ہے۔ تمہارے لیے نہیں بچ سکی، تم کچھ اور کھا لو، کیونکہ عیسیٰ اپنی بھوک سے زیادہ کھا گیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب وہ باہر گیا ہے میرے لیے آئس کریم لینے، وہ چاہت سے بولی۔ آپ اتنی دیر آرام کر لیں، بابا آئیں گے تو میں انہیں آپ کے کمرے میں بھیج دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ریبیکا کا آرام کرنا کس قدر ضروری ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خلاف توقع اس نے آمادگی دے دی تھی۔ پھر تم جاگتے رہنا، ورنہ مجھ سے اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا جائے گا نا۔ نہ جانے کتنی دور چلا گیا ہے عیسیٰ، کہہ تو رہا تھا کہ ساتھ والی مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ جی میں جاگتا رہوں گا، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے میرے کمرے تک چھوڑ آؤ میران۔ ریبیکا نے چلنے کی کوشش کی اور پھر بے اختیار درمیان میں ہی اس طرح لڑکھڑائی جیسے ماڈل کی ریمپ پر واک کرتے ہوئے ہیل ٹوٹ گئی ہو۔ میران نے جلدی سے ریبیکا کو پکڑ کر بر وقت سنبھالا۔ وہ پھر سے اس کے کاندھوں پہ جھول گئی، اس پر جیسے ایک دم سے نیند کا دورہ پڑ گیا ہو۔ آئیں، وہ اسے سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑنے جانے لگا تھا، اور تبھی ایک کثیف بو کے بھپکے نے اس کی سانسوں کی سرگرم کو درمیان میں روکا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھ لیا۔ یہ بو ریبیکا کے منہ سے آ رہی تھی، ایک جانی پہچانی سی بو، میری جوانا کی بدبو، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے آج پھر نشہ کیا تھا۔ دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے والد دروازے پر دستک دیتے دیتے تھک جائیں اور تم بھی میری طرح غافل بن کر نہ بیٹھنا۔ باہر بہت سردی ہے، اسے بہت سردی لگتی ہے۔ وہ پاکستان سے آیا ہے نا، وہاں کے لوگ جو امریکہ آتے ہیں تو انہیں سردی بہت بری لگتی ہے، ان سے نیو یارک کا موسم برداشت نہیں ہوتا۔ جی میں دروازے پر دھیان رکھوں گا۔ اس نے اسے ان کے بیڈ پر لٹایا۔ لیٹتے ہی وہ فوراً مکمل طور پر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھیں، جیسے کوئی نومولود بچہ ہو۔ پاؤں سے چہرے تک کمبل اڑھا کر میران نے اس کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر سے باہر لاؤنج میں نکل آیا۔ ٹی وی نہ جانے کس چینل کے کون سے مناظر دکھا رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب آؤٹ آف فوکس تھا۔ آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہتے آنسو سب دھندلا گئے تھے۔ اسے اس والد کی آمد کا دھیان رکھنا تھا جسے مرے ہوئے 25 سال گزر چکے تھے۔ یہ سن 1980 کی بات تھی۔ یورپین ممالک میں ویزے کی سہولیات اور ان ممالک میں تیزی سے ہوتے ترقیاتی کاموں نے تیسری دنیا کے باشندوں کو ان ممالک میں ہجرت کر جانے کی ترغیب دی تھی۔ ایشیا خصوصاً جنوبی ایشیا کے لوگ تو اپنے ملکوں کی غربت، بڑھتی آبادی اور محدود وسائل ہونے کے باعث ایسے ممالک کی طرف کھینچے چلے گئے تھے۔ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، بھارت اور پاکستان سے بھی بہت سے لوگ مستقل اور غیر مستقل طور پر ہجرت کر کے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں سکونت اختیار کرنے لگے تھے۔ انہی میں سے ایک عیسیٰ بھی تھا، بن عیسیٰ، خوبرو رونا نوجوان جس کی آنکھوں میں محبت کی بڑی بڑی پکاریں درج تھیں، ساکت خاموش چہرے میں پیار کی کہانیاں رقم تھیں، جس کے آگے دنیا کے سارے مردوں کی کشش کم پڑ جاتی تھی۔ عیسیٰ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی شہر سرگودا کا رہائشی تھا۔ بچپن میں ہی اپنے ماں باپ اور 4 بہن بھائیوں کی ایک ہی دن موت کے بعد انتہائی گہری کم گوئی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ 7 سال کا تھا۔ گاؤں والوں کی طرح وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کا سارا گھرانہ ایک ہی دن کیسے مارا گیا، وہ بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا تنہا رہ گیا ہے۔ اپنی خونی رشتوں کی ایک ہی دن موت کا اس پر کچھ ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ نہ تو کبھی رویا تھا اور نہ ہی کبھی اداس ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی ہنسنے کی، پھر اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ضرورت محسوس کی۔ قہقہے لگانے کی کبھی طلب نہ پڑی اور ساتھ ہی جیسے جینے کی خواہش بھی باقی نہ رہی تھی۔ نہ کوئی طلب تھی، نہ مانگ، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کی چاہ، بس ایک چپ تھی جو اس کے پورے وجود پر مسلط کر دی گئی تھی۔ انسانوں کی بستی میں وہ نہ نظر آنے والا فرشتہ بن گیا تھا۔ عیسیٰ نے امریکہ میں آ کر مختلف کاموں کے لیے کوشش کی تھی۔ وہ محنتی تھا، کوئی بھی کام نہ صرف بڑی آسانی سے سیکھ جاتا تھا بلکہ اسے بڑی مہارت اور جافشانی سے بھی کرتا تھا۔ پہلے اس نے چند ہفتے ایک پیٹرول پمپ پر کام کیا، اس کے بعد ایک ریسٹورانٹ میں اور پھر ایک پیکنگ فیکٹری میں۔ اس نے جہاں جہاں کام کیا وہاں وہاں کے مالک اس کے کام سے ہمیشہ خوش ہوئے، لیکن اس کے اندر کا دہقانی مرد کبھی مطمئن نہ ہو پایا۔ یہ اطمینان اس سے الیگزینڈر کے چیری کے باغات میں جا کر ملا تھا، ایک وسیع پرائیویٹ زرعی اراضی جہاں چیری اور بلیک بیری کے بے تحاشا درختوں اور
اور جھاڑیاں تھیں جن کی مسحور کن خوشبو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی تھی۔ بلیک بیری اور سرخ چیری کے وہ چھوٹی قامت کے درخت اور ان پر لگے شگفتہ بنفش بنفشی پھل دیکھ کر ہی عیسیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اسے یہاں کام مل گیا تو وہ پھر مزید کہیں نہیں جائے گا۔ عیسیٰ کو وہاں آسانی سے رکھ لیا گیا تھا۔ اس کا کثرتی جسم اس بات کا خماس تھا کہ وہ زرعی محنت کے لیے ہی بنا ہے۔ عیسیٰ کو اس کوارٹر میں بھی جگہ مل گئی تھی جو لڑکوں اور عمر رسیدہ مردوں کے لیے مختص تھا۔ ان کے کوارٹر سے ذرا فاصلے پر ایک دوسرا کوارٹر بھی تھا جہاں لڑکیاں اور عمر رسیدہ عورتیں رہتی تھیں۔ وہاں کے ہی ایک کمرے میں ریبیکا بھی موجود تھی۔ ریبیکا کا تعلق فلوریڈا سے تھا۔ وہ ایک بروکن فیملی سے تھی۔ زندگی کا بہت سا حصہ اس نے باری باری کبھی ماں اور کبھی باپ کے پاس گزارا تھا۔ اب وہ زندگی کو صرف اپنے ساتھ گزار رہی تھی۔ مردوں کا کام درختوں کی حفاظت، ان کے پتوں پھلوں کی جانچ پڑتال، ان کی کاٹ چھانٹ، باقی دینا، کھاد پانی دینا، کھاد ملانے کا تھا، جبکہ عورتیں صرف اس کے پھلوں کو چن کر ڈبوں میں پیک کرتی تھیں۔ مرد عموماً صبح سے دوپہر تک کام کرتے تھے، جبکہ عورتوں کا کام دوپہر کے آغاز سے شام گئے تک جاری رہتا تھا۔ پھلوں کا موسم نہ ہونے کے دوران مرد عورتیں سب ہی موسمی سبزیوں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اپنے اپنے کوارٹر میں سے نکلتے ہوئے ایک دن عیسیٰ اور ریبیکا دونوں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ ریبیکا اپنی ڈیوٹی کے شروع ہونے پر سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی نکل رہی تھی اور عیسیٰ ڈیوٹی ختم کر کے ڈھیلی شرٹ خود پر چڑھاتا ہوا واپس کوارٹر میں جا رہا تھا۔ دونوں بے دھیانی میں ٹکرائے تھے۔ ٹکر کچھ ایسی زوردار بھی نہیں تھی، عیسیٰ کے لیے تو بالکل ہی غیر محسوس تھی، لیکن ریبیکا کی پیشانی سے زیادہ کسی نے دل پر گھونسا مارا تھا۔ چونک کر وہ پیچھے ہوئی تھی اور عیسیٰ کو دیکھ کر اس کے دل کی خال اندر تک سکڑتی چلی گئی تھی۔ یہ ٹکر آنے والی بہت سی ملاقاتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ عیسیٰ اگلے ہی لمحے سنبھل کر شرٹ کو سیدھا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، لیکن ریبیکا جیسے وہیں میخ ہو گئی تھی۔ باپ کٹ خود بھی لڑکا سی بنی رہنے والی سفید رنگت کی مالک ریبیکا کو وہ گندمی رنگت والا لڑکا اس قدر پسند آ گیا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھی تھی۔ کوئی اتنا دلکش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل جھوم جھوم کر صدائیں لگا رہا تھا۔ روشن آنکھوں والے دیوتا نے اسے بس اپنے بس میں کر لیا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ بلیک بیری اور چیری کے پھل چنتے وقت، انہیں ڈبوں میں پیک کرتے وقت، کھانا کھانے سے رات سونے تک پہلے ریبیکا اس ٹکراؤ کو ذہن میں دہراتی رہتی تھی، سوچتی رہتی تھی، ازبر کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ خراش جو پیشانی سے ہوتی ہوئی دل کی چوٹ بن گئی تھی، بڑی آسانی سے دل کا روگ بھی بن سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ لیکن سنجوگ کے روگ کتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی لذت چکھے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہ خود کو اس ایشیائی کی محبت میں مبتلا ہونے سے روک نہیں سکی تھی، جس کے بارے میں آنے والے وقتوں میں اس کی سہیلیوں کو بہت مشکل سے اس بات پر یقین آیا تھا کہ وہ پاکستان کا عام آدمی ہے، کسی شاہی خاندان کا فرزند نہیں ہے۔ لڑکے اپنے کوارٹر میں اپنے اپنے کام خود کرتے تھے۔ دوپہر کا کھانا جو ہاؤس کی طرف سے ملا کرتا تھا، اس کے علاوہ صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا بھی خود بناتے تھے، اپنے کپڑے خود پریس کرتے تھے، خود دھوتے تھے، باہر سوکھنے کے لیے بھی خود ہی ڈالتے تھے۔ ریبیکا جو عیسیٰ سے ٹکراؤ سے پہلے تک اس بات سے غافل تھی کہ ان کے کوارٹروں کے ساتھ ہی لڑکوں کا بھی کوارٹر ہے اور وہاں لڑکوں بوڑھوں کے ساتھ ساتھ مشرقی شہزادہ بھی رہائش پذیر ہے، اب دن رات وہاں دیکھنے لگی تھی۔ احتیاط سے چلو ریبیکا، جب سے یہ ایشیائی ہمارے ملک میں آنے لگے ہیں ہماری عورتوں کو روگ لگنے لگا ہے۔ ان کا حصول صرف یہاں کی شناخت تک ہے، پھر یہ اپنے پیچھے والوں اور یہاں والیوں کو بھولنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے، ریبیکا کی سہیلی نے اس سے کہا تھا۔ اس کے باوجود ریبیکا نے اپنے سونے کی جگہ اپنی دوست کے ساتھ بدل لی تھی۔ نئی جگہ سے وہ قدامت کھڑکیوں کے اندر سے عیسیٰ کو آسانی کے ساتھ کوارٹر میں چلتے پھرتے دیکھ سکتی تھی۔ باغ میں اپنا کام کرنے کے بعد عیسیٰ کے کچھ بھی مشاغل نہیں تھے۔ وہ سب سے سلیقے ادب سے بات کرتا تھا، لیکن الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ شاید اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سب سے میل جول نہیں رکھ پا رہا۔ وہ چپکے عیسیٰ کو سارے کام کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، خاموشی سے کھانا بنا کر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے عیسیٰ ریبیکا کو مائیکل اینجلو کا عیسیٰ لگتا تھا، ویسے ہی یہ قد، ویسی ہی جسامت، ویسی ہی رنگت، بس اس پر وہی نہیں کشش اترتی تھی، محبت کی کشش، سب کو کھینچ لینے کی کشش، مار دینے والی کشش۔ ریبیکا اس کشش پر پہلے ہی لمحے
بیعت کر چکی تھی، وہ اس عیسیٰ کی وحی کو مان چکی تھی، ایک عیسیٰ پر ایمان لا کر وہ دوسرے عیسیٰ کے قدموں میں جا گری تھی۔ اپنے کوارٹر میں عیسیٰ صرف ٹراؤزرز پہن کر گھوما کرتا تھا، اس کی موٹی کلائی، مضبوط بازو، چوڑی چھاتی اور اس پر سیاہ گھنگریالے بال عیاں ہوتے تھے، اور اسے دیکھتے ہی ریبیکا کا سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ اس کی محبت تو عرفہ تک تھی، ریبیکا تو اس کے دیدار میں بھی بخوشی جان دے سکتی تھی۔ عیسیٰ کام کرتے، چلتے پھرتے اکثر نوٹ کرتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہنسی کی بندش میں بند کچھ سرگوشیاں بھی اس کے کانوں میں اترتی تھیں، جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنا تو جان ہی جاتا تھا کہ خود بت سامنے کے کوارٹر سے ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اس کی نظر ریبیکا پہ بھی پڑ جاتی تھی، اور وہ محض اسے اتفاق سمجھتا تھا۔ کھڑکی کے آئینی جنگلے پر تھوڑی ٹکائے ریبیکا جھیم جاتی تھی، چونک کر پرے ہوتی تھی، اور کبھی آگے سے مسکرا دیا کرتی تھی، جو اب جواب میں عیسیٰ بھی پھیکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کر دیا کرتا تھا۔ وہ ابھی تک اس بات سے انجان تھا کہ جس سے دونوں کوارٹر والے خوب اچھے سے آگاہ ہو چکے تھے۔ مردوں کے کوارٹر میں ریبیکا ونڈو گرل، کھڑکی والی لڑکی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی، اور عورتوں کے کوارٹر میں اسے زلیخا کے نام سے پکارا جانے لگا تھا، جس سے ہر لمحہ یوسف کا دیدار مقصود تھا۔ وہ ان میں سے کسی ایک لفظ پر بھی نہیں چڑھتی تھی، بلکہ اندر ہی اندر خوش ہوتی تھی۔ مردوں کا کوارٹر صبح کے وقت خالی ہو جاتا تھا۔ عورتیں بڑی فراغت اور تسلی سے صبح اٹھتی تھیں، کیونکہ انہیں دوپہر میں باغ میں جانا ہوتا تھا، لیکن ریبیکا صبح مردوں سے بھی جلدی اٹھ کر باغ میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہ نہ تو ناشتہ کرتی تھی اور نہ وہ سب کام جو دوسری لڑکیاں اٹھ کر کرنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اسے کپڑے بدلنے، نہانے، بننے سنورنے کی بھی زیادہ ضرورت پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ باغ میں جا کر وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ادھر آ نکلی ہو، اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر وہ چور نظروں سے عیسیٰ کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے پتوں کی جانچ پڑتال کرتا رہتا تھا، کھاد ملاتا، پانی دیتا۔ اسے اس بوکر بالوں والی لڑکی سے کوئی انسیت پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ریبیکا کی طرح اس کا دل اسے دیکھ کر دھڑکتا تھا، نہ آنکھیں اس کے دیدار کو ترستی تھیں۔ عیسیٰ کا کوئی ایسا قریبی دوست بھی نہیں تھا جو عیسیٰ کو بتاتا کہ یہ لڑکی چہل قدمی کرنے نہیں بلکہ عبادت کے لیے آیا کرتی ہے، محبت کی عبادت کے لیے، اور یہ اپنی عبادت میں کس قدر شدت پسند ہے کہ کسی ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتی، جیسے محبت میں اپنے کافر کو ہو جانے سے ڈرتی ہو۔ عیسیٰ نے ساری زندگی اس طرح کے حالات دیکھے تھے کہ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، جس پر محبت کا نقش کندہ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت تھی۔ ریبیکا یہ بات جان گئی تھی، اس نے عیسیٰ کے بارے میں سب کچھ پتہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں کہاں سے آیا ہے، یہاں آنے کے بعد اس نے کہاں کہاں کام کیا ہے۔ سرسری چہل قدمی کے بعد اب سرسری مدد کروا دینے پر آ گئی تھی۔ عیسیٰ کے ساتھ درختوں کی دیکھ بھال کرتے دونوں میں اب کسی حد تک بات چیت ہو جاتی تھی، اور عیسیٰ کی سمجھ بس اتنی ہی تھی کہ یہ لڑکی تنہائی کا شکار ہے اور اس سے بات چیت کر کے اپنی تنہائی دور کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی کے قدم اس سے ملانے کی دعائیں کر رہی ہے۔ عیسیٰ کم گو شخص تھا، امریکہ آنے کے بعد اس کا واحد دوست بنا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی تھی، ریبیکا، جس سے وہ لڑکوں کی طرح کا ہی برتاؤ کر رہا تھا، کیونکہ اسے کہیں سے بھی وہ لڑکی نہیں لگتی تھی۔ جلدی بے تکلف ہو جانا، پینٹ شرٹ پہننا، اس نے اپنے ملک میں بھلا کہاں دیکھا تھا یہ ماحول، اس لیے یہاں کی ساری لڑکیاں بھی اسے اپنے جنس کی ہی محسوس ہوتی تھیں۔ کام کے بعد وہ عیسیٰ کے ساتھ بیٹھ جاتی، اسے اپنی سنانے اور اس کی سننے کی بجائے اسے دیکھتی رہتی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتی، آنکھوں کو، چوڑے ماتھے کو، بھرے بھرے گالوں کو، وہ چاروں طرف سے حسن ہی حسن تھا۔ ریبیکا کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کہاں سے دیکھے اور کس حصے کو نظر انداز کرے۔ وہ سرتاپا دید تھا۔ ریبیکا کے دل میں کیا تھا یہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی جان سکتا تھا، اور ریبیکا سوچتی تھی کہ مرد بے خبر ہو تو اس کا روپ اور بھی نکھر جاتا ہے اور وہ اور بھی دلکش لگتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کسی لڑکی کے دل میں ہی جان ہو، قربت کی موجیں سر اٹھا رہی ہوں، ایسے موقع پر سامنے والے کی بے خبری یا محبت کو جلا دیتی ہے یا مزید نکھار دیتی ہے۔ بے خبر عیسیٰ اسے اس قدر پیارا لگتا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ کسی ماں کی طرح اسے اپنی آغوش میں چھپا لے اور پوری دنیا میں سے کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہ دے۔
وہ اس پر بری طرح سے قابض ہو جائے۔ ریبیکا اب عیسیٰ کو خوش کرنے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ عیسیٰ کے کپڑے دھو دیا کرتی تھی، خود پریس کر دیتی تھی، اس کے لیے کھانا بھی خود بناتی تھی۔ دوپہر میں جو کھانا کمپنی کی طرف سے ملتا تھا وہ اس میں سے کافی حصہ عیسیٰ کو دے دیتی تھی۔ جب سے اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس کی خوراک کافی زیادہ ہے اور اس کا ایک ڈش سے گزارا نہیں ہوتا، اس کی خاطر وہ اپنی آدھی بھوک کو بخوشی سہ جاتی تھی۔ لڑکیاں جانتی تھیں کہ ریبیکا عیسیٰ پر بری طرح فدا ہو چکی ہے، لیکن جسے یہ بات اصل میں جاننا چاہیے تھی وہ اس سے بے خبر تھا۔ وہ اس سب کو ایک تعلق سمجھے ہوئے تھا بس، اور انہیں صبر کے دنوں میں سے ایک دن ریبیکا کی ہمت جواب دے گئی۔ ایسٹر کی چھٹیوں میں جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، وہ دونوں کوارٹر تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ 500 میں سے صرف 5 لوگ باقی بچے تھے، جن میں سے وہ دونوں بھی شامل تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کوارٹرز میں اکیلے تھے اور بوریت کے دن گزار رہے تھے۔ باغ کا کام بند تھا، انچارج اور باورچی تک چھٹیوں پر تھے۔ دونوں کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں ایسٹر کی چھٹیوں میں جا سکتے۔ دن کی روشنی میں ایک روز ریبیکا نے دیکھا کہ عیسیٰ کوارٹر سے باہر نکلا ہے۔ وہ اس وقت عیسیٰ کے لیے ہی سویٹر بن رہی تھی جو اس نے کوارٹر میں رہنے والی ایک عورت سے سیکھا تھا۔ عیسیٰ مضبوط اور قوی ہاتھ پاؤں والا تھا، اس کے لیے سویٹر بناتے بناتے وہ اس کی قربت محسوس کرنے لگی تھی۔ بار بار وہ سویٹر کو خود سے لگا کر دیکھا کرتی تھی، اسے ایسے چومتی تھی جیسے کسی مقدس کتاب کو چوم رہی ہو۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی عیسیٰ واپس نہ آیا تو ریبیکا اپنی نشست چھوڑ کر عیسیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی۔ اسے فکر ہونے لگی تھی، لیکن اس فکر میں کہیں کہیں محبت کی گرمائش تھی، تنہائی میں کچھ کرنے کی شرارت کی سازش تھی۔ بوڑھی عورت نے ریبیکا کو سلائیاں چھوڑ کر باہر جاتے دیکھا تو مسکرا اٹھی، کیونکہ وہ بھی عیسیٰ کو باہر جاتے دیکھ چکی تھی۔ چیری کے بے پھل کے درختوں میں اسے خالی جگہ پر سوتا ہوا نظر آیا۔ کچی کھاد ملی ہوئی زمین پر وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں تھا، اس کی شرٹ گولا سی ہو کر اسی کے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور جسم پر جا بجا مٹی لگی ہوئی تھی۔ دھوپ سے گرم زمین پر وہ بڑی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ دہقانی باپ کا دہقانی بیٹا، زمین کا پتر، روشنی بانٹتا سورج جیسی ریبیکا کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ یہ منظر ایسا دلکش تھا کہ ریبیکا کا دل چاہا کہ وہ یہ قیامت تک اس منظر کو دیکھتی رہے، جس کا سایہ وہ خود بن چکی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اس پر اپنا سایہ کرنے لگی۔ عیسیٰ کی بے قرار پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ ہوا میں قسم کے کچے پھلوں کی خوشبو تھی، مدھم اور بھید بھری مہک چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ وہ جو دل سے ہار چکی تھی اب مزید انتظار کی چوکھٹ پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب اس نے سوئے ہوئے عیسیٰ کو ہاتھ لگا کر واپس جانے کی تمہید باندھی تو کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ سورج نے شرما کر خود کو چھپا لیا۔ چیری کے درخت آپس میں بھید بھری سرگوشیاں کرنے لگے تھے، ان کے پتے مسکرا رہے تھے، تتلیاں آ کر جھنڈوں کی شکل میں وہاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ چیری کے پھل اس سال بہت رسیلے ثابت ہونے والے تھے۔ انہوں نے دو محبت کرنے والوں کو دیکھا تھا۔ ہوا میں قسم کے پھل پک پک کر پھٹنے لگے تھے، رسیلی خوشبو چاروں طرف چھانے لگی تھی۔ ایسٹر کے وہ دن اور وہ راتیں جب دونوں اس جگہ پر تنہا تھے، ان دونوں کی زندگی کی یادگار ترین راتیں تھیں۔ یہ راتیں ان کی زندگی سے پھر کبھی نہیں نکل سکتی تھیں۔ کچھ منظر تحت الشعور میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر وہ جیسے تحت الشعور کے بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ ذہن انہیں بار بار خود میں دہراتا رہتا ہے، آنکھیں انہیں بار بار یاد کرتی رہتی ہیں، دل ان کے لیے بار بار دھڑک اٹھتا ہے۔ شادی کے بعد عیسیٰ نے ریبیکا کو کام کرنے سے منع کر دیا تھا، چونکہ ان کے ملک میں عورتوں سے کام لینے کا رواج نہیں تھا۔ اس کی بہنیں، ماں، چاچی، تائی، ان کی بیٹیاں غرض کسی بھی طرح کی عورت ذات کام نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی خاندان کی کوئی دوسری عورت، اس لیے اب اسے بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو حکم میرے عزیز، ریبیکا عیسیٰ کی گردن میں بازو لپیٹتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے فیصلے سے خوش ہوئی تھی۔ کام تو دور اگر عیسیٰ اسے کہتا کہ وہ سانس لینا بند کر دے تو ریبیکا سانس لینا بھی گناہ سمجھتی۔ یہ ایسی زندگی تھی جسے وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اور عیسیٰ ایسا شوہر تھا جو حسن کی دیوی ایفروڈیٹ کو بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ اس کی آنکھیں عیسیٰ کو دیکھ دیکھ کر نہیں تھکتی تھیں۔ جس نئے علاقے میں وہ دونوں شفٹ ہوئے تھے وہاں قریب و جوار کی انڈین اور پاکستانی عورتیں تلاش کر کر کے
اس نے عیسیٰ کے لیے اس کے دیس کے کھانے بنانے سیکھے تھے۔ وہ ان کھانوں کو اس قدر جانفشانی سے بناتی تھی کہ اس کو سکھانے والیاں بھی حیران رہ جاتی تھیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، کھانا مہارت سے نہیں محبت سے بنتا ہے۔ وہ آئے دن عیسیٰ کے لیے اب دیسی کھانے بنانے لگی تھی جو اسے بھی عیسیٰ بہت محبت میں پسند آنے لگی تھی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ عیسیٰ کو بریانی بہت پسند ہے، اس نے تب سے ہی ایسی بہت سی کتابیں ڈھونڈنی شروع کر دی تھیں جن میں بریانی کی طرح طرح کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ عیسیٰ جب جب ان کھانوں کو کھا کر ریبیکا کی طرف دیکھتا تھا، ریبیکا کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ عیسیٰ کے کام پر جانے کے بعد جلدی سے گھر سمیٹتی تھی اور پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ دونوں نے اپنے نئے گھر کا نام سن شائن رکھا تھا، جس میں ہر وقت سورج چمکتا رہتا تھا، جو لکڑی سے بنا ہوا تھا اور جہاں چاروں طرف ریبیکا کو عیسیٰ کی خوشبو پھیلی محسوس ہوتی تھی۔ وہ عیسیٰ کی الماری کھول لیتی، عیسیٰ اس کے کپڑوں میں سے اسے اس کی خوشبو سونگتی رہتی۔ اسے گھر میں بند ہو کر عیسیٰ کی راہ تکنا بھی اچھا لگتا تھا، اور عیسیٰ جتنا مرضی تھکا ہوا ہوتا وہ ریبیکا سے ایسے مسکرا کر ملتا تھا جیسے اس کے لیے پہاڑ سے پھول توڑ کر لایا ہو۔ یہ ایشیائی دھوکہ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے اس کی کتنی ہی دوستوں نے اسے یہ کہتے ہوئے عیسیٰ سے شادی کرنے سے منع کیا تھا، اور ریبیکا نے سب کی باتوں اور مشوروں کو رد کر دیا تھا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر عیسیٰ نے مجھے دھوکہ دیا تو مجھے اس پر دکھ نہیں ہوگا۔ ہاں، میں اپنی کوتاہی عقل پر ماتم ضرور کروں گی، ریبیکا نے کہا تھا، اور اب آنے والے وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ عیسیٰ باقی سب کی طرح نہیں تھا۔ دونوں کی زندگی کا واحد مقصد جیسے ایک دوسرے کو خوش کرنا ہی تھا۔ ریبیکا کی زندگی میں ہر دن سہانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سہانے دن اب جلد ہی ختم ہونے والے تھے۔ عیسیٰ نے پاکستان میں کسی کو بھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ریبیکا کے پوچھنے پر اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے جس سے وہ پوچھے یا شادی کی اجازت لے۔ ماں باپ سمیت سب مر چکے تھے۔ کیسے اور کب مر چکے تھے اس کے بارے میں نہ کبھی عیسیٰ نے بات کی تھی اور نہ ہی ریبیکا نے پوچھا تھا۔ شادی کی بات پاکستان میں کسی کو بتانے یا نہ بتانے پر ریبیکا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ خود اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس نے بھی تو اپنی شادی کے بارے میں ان کو نہیں بتایا تھا۔ دونوں بھی کہاں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے دن رات کہاں گزار رہی ہے۔ 1 سال بعد دونوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی ریبیکا نے کہا تھا، یہ مجھ پر خدا کی رحمت ہے، اس لیے میں اس کا نام میران رکھوں گی۔ لوگوں کو ایک عیسیٰ نہیں ملتا، خدا نے مجھے 2 دے دیے ہیں۔ عیسیٰ مسکرا اٹھا۔ میران بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، اس کا ہم شکل تھا، جس کے جسم میں ابھی سے ہی دقانی پن نمایاں تھا۔ عیسیٰ کے کام پہ جانے کے بعد وہ دوسرے عیسیٰ سے دل بہلاتی رہتی تھی، اسے بناتی سنوارتی رہتی تھی، اس کے لیے سویٹر بنتی رہتی۔ عیسیٰ سے پاکستانی ماؤں کے قصے سن سن کر وہ خود بھی پاکستانی ماؤں جیسی بن چکی تھی۔ وہ یہ سب بہت خوشی سے کیا کرتی تھی۔ چونکہ ریبیکا اب کام پہ نہیں جاتی تھی، اس لیے گھر میں صرف ایک انکم آ رہی تھی، عیسیٰ کی۔ ایسے میں میران کی پرورش کرنا اور اخراجات کا بڑھنا، لمحہ بہ لمحہ بدلتی دنیا کے ساتھ مل جانے کی چاہ، ان لوگوں کے مسائل بھی بڑھنے لگے تھے۔ وہ درویش صفت تھے، عیسیٰ پریشان رہنے لگا تھا۔ اگرچہ ریبیکا اس کے ساتھ ایک جھگی میں بھی گزارا کر سکتی تھی اور ساری زندگی بھوکی رہ کر بھی عیسیٰ کو کچھ نہ کہنے والی تھی، لیکن کچھ باتوں کا احساس الہام کی صورت عیسیٰ کو خود سے ہی ہو جاتا تھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں بھی کوئی کام کر لیتی ہوں عیسیٰ، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام جس پر تمہیں اعتراض نہ ہو۔ ایک دن ریبیکا نے پریشانی سے عیسیٰ کے گلے میں جھولتے ہوئے کہا، میں اپنی پیاری بیوی سے کیوں کام کرواؤں گا بھلا؟ اس نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ریبیکا موم کی طرح پگھل کر خود میں سمٹ گئی تھی۔ یہاں سبھی کام کرتے ہیں عیسیٰ، کیا مرد کیا عورت کرتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میری نازک بیوی کام کرے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بس۔ ریبیکا شرما کے رہ گئی۔ پھر ہم پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں، سنا ہے وہاں زندگی آسان ہے، ریبیکا نے کہہ دیا تھا۔ اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ کے ملک شفٹ ہو جاتی، وہ تو عیسیٰ کے ساتھ رہنے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے رہ سکتی تھی، ایک محل میں بھی اور ایک قید خانے میں بھی۔ لیکن میں پاکستان شفٹ نہیں ہو سکتا، وہ ملک میرا پورا گھرانہ کھا گیا ہے، مجھے ہر جگہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی قبروں کی ڈھیریاں نظر آتی ہیں، پورا پاکستان میرے لیے قبرستان بن چکا ہے۔ ریبیکا احساس جرم کا شکار ہوئی، اس نے عیسیٰ کو اداس کر دیا تھا۔ عیسیٰ نے پہلی بار اپنے بہن بھائیوں کا ذکر کیا تھا، اور وہ بھی اس انداز سے کہ ریبیکا مزید کچھ نہیں پوچھ سکی تھی۔
اسے جیسے خود ہی سے اس بات کا اندازہ تھا کہ عیسیٰ سے اس کے خاندان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم یہ گھر بیچ کر کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، انسٹالمنٹ پر نیو گھر لے لیتے ہیں، ریبیکا نے ایک اور مشورہ دیا، جبکہ عیسیٰ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ پاکستان میں میرے والد کی جائیداد میں میرا کچھ حصہ بنتا ہے جو میرے چچا کے پاس ہے۔ اگر میں پاکستان جاؤں اور اسے بیچ دوں تو مجھے کافی بڑی رقم مل سکتی ہے جس سے ہم یہاں کسی کاروبار میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں کچھ آسانی ملے گی۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ریبیکا نے فوراً کہا تھا۔ اسے عیسیٰ سے ایک دن کی جدائی بھی برداشت نہیں تھی۔ اسے ریبیکا کو اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، نہ اسے اپنے خاندان والوں سے ملوا کر اس پر کسی قسم کے طنز کسوانا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی انگریز بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اس کی کوئی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے رضامندی دے دی تھی۔ ریبیکا خوشی خوشی اسی دن سے پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ چند دنوں کے بعد وہ 3 افراد پاکستان میں تھے۔ عیسیٰ کے کہنے پر ریبیکا نے کچھ شلوار قمیض، دوپٹے اور چادریں خرید لی تھیں۔ امریکہ میں عیسیٰ نے کبھی ریبیکا کو نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا ویسا لباس نہ پہنا کرے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہاں اس کے خاندان میں وہ ایک مثالی بیوی کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے خاندان کو عیسیٰ کے فیصلے پر فخر ہونا ہو لیکن اعتراض بھی نہ ہو۔ کوئی ریبیکا کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکے۔ پاکستان میں ریبیکا ویسا ہی لباس پہن رہی تھی جیسا عیسیٰ نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ اسکارف لینے کی بارہا مہارت امریکہ میں کر چکی تھی، اور یہاں اس قدر اس سلیقے سے لے رہی تھی کہ وہاں کی عورتیں بھی اسے مروبیت سے دیکھنے لگی تھیں۔ اردو کے کافی جملے بھی اس نے یاد کر لیے تھے جس کے منہ سے ادا ہوتے ہوئے اور دلکش ہو جاتے تھے۔ وہ عیسیٰ کے خاندان سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ وہ لوگ بھی بہت محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ایک انگریز بہو اپنے درمیان پا کر بہت خوش تھے۔ یہ سوچ کر بھی ان کے خاندان کے ایک فرد نے مستقل ایک ترقی کرتے ملک میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہ لوگ خوش تھے، یا کم از کم خوشی کا اظہار تو کر ہی رہے تھے۔ ان کا پاکستان میں قیام مہینے بھر کا تھا اور عیسیٰ پہلے دن سے اس موقع کی تلاش میں تھا جب وہ بات کرے جس مقصد کے لیے وہ پاکستان آیا تھا، کیونکہ جائیداد کے بکنے اور ہاتھ میں پیسہ آنے میں بھی کافی وقت لگ جانا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے پہلے ہی بہت دن ضائع کر چکا تھا، اب شاید بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد عیسیٰ نے چچا کے سامنے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ کرنا عیسیٰ کے لیے کچھ آسان نہیں تھا۔ اس نے چچا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چچا اس کی کسی بھی بات کو نافرمانی خیال کریں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا نے ہی اس کی کفالت کی تھی، اور وہ نہ بھی کرتے تو اپنے خاندان کے اس قدر باغی نہ ہو سکتا تھا جو تایا یا چچا کو کبھی باپ کا درجہ دیتے تھے۔ میں اب ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو جانا چاہتا ہوں، اس لیے مناسب ترین الفاظ میں اپنی مطالبے کی ترجیح پیش کی تھی۔ چچا رئیس نے بڑی خاموشی اور محبت سے عیسیٰ کی بات سنی تھی۔ خاندان کے باقی افراد کو بھی جیسے عیسیٰ کے اس مطالبے کی توقع نہیں تھی۔ سب چچا کے رد عمل کے انتظار میں تھے کہ وہ جو کہیں گے، اس کے بعد سب اپنی اپنی رائے اسی کے مطابق کر لیں گے۔ اگر چچا اسے نافرمانی گردانیں گے تو وہ بھی عیسیٰ پر بولیں گے، اور اگر چچا رضامندی دے دیں گے تو وہ بھی اسی طرح بات کریں گے۔ چچا رئیس کی خاموشی عیسیٰ پہ بہت بھاری گزر رہی تھی۔ بڑے کمرے میں لمبائی کے رخ پہ بچھے بڑے دسترخوان پر ایک طرف مرد تھے اور دوسری طرف عورتیں۔ ریبیکا عیسیٰ کے بالکل سامنے بیٹھی تھی اور عیسیٰ کے چہرے پر رقم وحشت واضح طور پر پڑ سکتی تھی۔ مدھم روشنی میں سب کے چہرے گڑمڑ ہو رہے تھے۔ آتش دان کی لو بھڑک رہی تھی جس نے سب کو جن بھوت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی خاندانی جائیداد نہیں بیچ سکتا۔ بالآخر خاموشی ٹوٹی۔ چچا رئیس نے کہا تھا۔ عیسیٰ کو کم و بیش اسی بات کی توقع تھی۔ لیکن میں کل ہی زمین کی قیمت نکلوا کر تمہیں تمہارے حصے کی ادائیگی کر دوں گا تاکہ تم اپنی بیوی کے ملک امریکہ میں شفٹ ہو جاؤ اور اپنی زندگی مزید اچھے طریقے سے شروع کر سکو۔ چچا رئیس نے مسئلے کا مناسب حل پیش کیا تھا۔ عیسیٰ نے سکھ کا سانس لیا۔ اس چیز کو وہ بہت مشکل سمجھ رہا تھا جو چچا رئیس کے لچکدار رویے کی بدولت بہت آسان ثابت ہوئی تھی۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ جائیداد میں سے حصے کی بات یقیناً چاچا کو ناگوار گزرے گی۔ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ نہ ہی عیسیٰ کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنے ملک واپس آ جائے، اپنے باپ کے حصے کی زمین میں کام کرے جیسے دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ انہوں نے وہی کیا تھا جیسا عیسیٰ چاہتا تھا۔ ریبیکا بھی اس بڑے مسئلے کے جلد حل ہو جانے پہ خوش تھی۔ زمین کی قیمت تو کل ہی نکل آئے گی، لیکن رقم کا انتظام کرنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں میرے بیٹے۔
انہوں نے بہت پیار سے کہا تھا۔ عیسیٰ نہال ہو گیا۔ ٹھیک ہے چچا جانی، ہم ابھی مزید 15-20 روز پاکستان میں ہی ہیں، عیسیٰ نے بھی جواباً کہا تھا۔ باقی کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ اگلے دن زمین کی قیمت نکلوا لی گئی تھی، جو اس قدر زیادہ تھی کہ عیسیٰ کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے باپ کے اتنے بڑے حصے کا مالک ہے اور یہ رقم جلد ہی اسے ملنے والی ہے۔ وہ رقم اس قدر زیادہ تھی کہ امریکہ میں وہ جو دل چاہتا کام کر سکتا تھا۔ عیسیٰ نے پیسوں کو امریکی ڈالر میں منتقل کر کے ربیکہ کو اصل رقم بتائی تھی، اور ربیکہ عیسیٰ کی گردن سے جھول گئی تھی۔ اسے بھی عیسیٰ کی طرح بڑے لمحے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ دونوں جلد ہی اتنی بڑی رقم کے مالک بننے والے ہیں۔ وہ امریکہ جا کر ان پیسوں سے بہت بہترین زندگی شروع کر سکتے تھے۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ روشن مستقبل کی پلان بنانے لگی تھی۔ وہ کہاں گھر لے گی، اس کی کیسی ڈیکوریشن کرے گی، کیسے صوفے، کیسے پردے، کیسا کچن۔ وہ یہ سب اس قدر خوش تھی کہ اگر کوئی خوشی سے ماں بنا جاتا تو وہ دنیا کی آبادی میں بے تحاشا اضافے کی سبب بن جاتی۔ خدا نے اسے 1 سال میں ہی سب کچھ دے دیا، ایک پیار کرنے والا شوہر، ایک پیارا سا بیٹا، اور اب محفوظ معاش بھی۔ وہ ہر طرح سے مطمئن تھی اور سکون سے سپنے بن رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ سپنے تو بدہضمی والے سپنے تھے جو ایک دم سے ڈرا کر رکھ دیں گے اور منہ میں کڑوا ذائقہ گھول دیں گے۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے آئندہ۔